पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर। आपने जद्दोजहद करनी और निकलना है बाहर। खान साहब ने किया है, सारे एमपी एमएनएस ਨੂੰ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਪਹੁੰਚਣ, ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ मैं कोई टिकट नहीं देना। सरकारी इमलाक पर बदतरीन हमले, पुलिस एहलकारों पर बेईमाना तशद्दुद, डीआईजी पर जानी हमला, पेट्रोल बमों की बारिश। पेट्रोल बम्स फेंकना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। वो अब इस पे हमारे वर्करों में सिचुएशन ये है कि कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे। मुझे ऐसे नौजवान मिले हैं, उन्होंने कहा इब्रार भाई हम खुदकुश बनने के लिए तैयार हैं। बार बार मोहलत मिलने और अदालतों से रिलीफ लेने के बावजूद इमरान खान गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे, जरा सोचिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैजी। नाज़रीन, अभी आपने जो ये मनाज़र देखे हैं कितने अफसोसनाक हैं। एक मुल्क के अंदर, एक स्टेट के अंदर एक स्टेट कायम करना और फिर इकट्ठे कर लेना, पेट्रोल बम बरसाना, और जो लोग अदालती हुक्म की तामील कराने जाते हैं उन पे हमला आवर हुआ जाता है और फिर ये कहा जाता है कि आ जाओ, सब पहुंचो, और वो ट्रेंड्स बनाए जाते हैं कि बचाया जाए, मुझे कुचल दो, जला दो, गिरा दो, घेर लो, मैं खुद अपने हाथों से घसीटूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कब तक ये सिलसिला चलेगा? कब तक ऐसा होगा कि दहशत गर्दों की मुआवनत हासिल की जाएगी? मैं खुद बहुत सारी चीज़ें जानता हूं कि जो जो अफराद और जो जो शख्सियात वहाँ पे मौजूद हैं, उनके ताने बाने और वो किन किन केसेस में मतलूब रहे, किन किन केसेस के अंदर उन्हें सजाएं मिली, और वो अब ये कहते हैं कि कायद का चूंकि इशारा है हम कुछ भी कर गुजरेंगे। कब तक ये रहेगा? कब तक? कभी सोचिए, आप जो महफूज रहे हैं उन हालात से, हमसे कोई पूछे, खुद बम धमाकों की रिपोर्टिंग की, और खान साहब शौकत खाना में जब हुआ था, आपको पता है कि इब्तदाई जो रिपोर्टर पहुंचे थे उनमें हम भी शामिल थे। हमने खुद देखा फिरकावारियत का अफरीत वो निगल रहा था, दबोच रहा था, गर्दनों पे पंजे गाड़ रखे थे, हमने वो देखे हैं। न कीजिए इस तरह, मत कीजिए इस तरह। आप कहते हैं हमारी जमात का नाम ही इंसाफ पे मबनी है, और फिर बैरून मुल्क जो नशरियाती इदारे हैं उनको आप इंटरव्यू जब देते हैं तो आप तो कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ, आप तो चाहते हैं कि कानून उस पे अमल दरामद। सुन ले जरा। What I would want in Pakistan is rule of law, and rule of law means simply whoever breaks the law should be punished. Now, whether it is someone in my party or someone against me or opponent, they should all be subject to the law of the land. The law of the land says that there is an arrest warrant out for you, that you are resisting. So are you not following the law of the land? हाँ जी, इतनी ना बड़ा पाकिए दामा की हिकायत देख, कौन कौन से दाग हैं। आप तो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आपको तो इन मनासिब के हवाले से सब चीज़ों का पता होना चाहिए। 2014 में कील लगा लो, कब्रें खोद लो, कफन लहरा दो, वो कफन वाले कज़न तो चले गए, लेकिन आज आप फिर वही उसी नहज पे लेके जाना चाह रहे हैं। खान साहब, खुदा का वास्ता है, खौफ खुदा कर लीजिए। कब्र में और सवाल हो ना हो, ऐसे मामलात का ज़रूर अगले जान पूछा जाएगा। मोहतरमा मरियम नवाज़, उन्होंने आज बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया कि तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार देकर पाबंदी लगाई जाए। वो क्या कहती हैं वो भी सुन लें, फिर मेहमानों का तारुफ कराते हैं। अपने आप को गिरफ्तारी से रोकने के लिए, कानून के आगे पेश होने से रोकने के लिए जिस तरह से उन्होंने रियासत पे धावा बोला, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे, पंजाब की पुलिस पर उन्होंने अटैक किया, और ये रियासत के ख़िलाफ़ खुलेआम बगावत हुई है। लेकिन ये आज से नहीं हो रहा, ये मैं आपको आपकी मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करना चाहती हूँ। ये 2014 से यही सब कुछ जो है वो हो रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने शाराए दस्तूर के ऊपर कब्रें खोदी, कफन पहन के रियासत का मजाक उड़ाया, सुप्रीम कोर्ट के सामने गंदे कपड़े अपने टांगे, पीटीवी पर हमला किया, पार्लियामेंट पे हमला किया, पुलिस के नौजवानों के, पुलिस के ऑफिसर्स के सर फाड़े, उनकी हड्डियां तोड़ी, घेराओ, जलाओ, सिविल नाफरमानी की कॉल, हुंडी से पैसा भेजो, प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से घसीट के ऑफिस से बाहर निकालेंगे।
ये 2014 में हुआ और तब से आज तक होता आ रहा है। फ़र्क सिर्फ ये, तब ये चीज़ें छुपी हुई थी क्योंकि सहूलतकार सर पे मौजूद थे, अंपायर ने उंगली पकड़ाई हुई थी और इसने पकड़ी हुई थी, इसलिए सब के बावजूद उसको सदाकत और अमानत के झूठे सर्टिफिकेट दिए गए। ये आज सामने इसलिए आ रहा है कि आज वो सहूलतकार ज़्यादातर घर को जा चुके हैं। अभी भी मैं बार बार कहती हूँ कि उनकी बाकियात मौजूद है जो इसको सहूलत फराहम कर रही है। हम गहरी नज़र रखे बैठे हैं अपने आप को। जी नाजरीन, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन है जनाब हुसैन थेबो। बहुत शुक्रिया थेबो साहब आपके आने का। आपका यकीनन आपको कुछ दिन हुए हैं यहाँ आए हुए। कराची के बारे में, फ़िरका वारियत के उरूज में हमने ये सब कुछ देखा। कराची की मशहूरी भी यही रही एक अरसा। जब आप ये देखते हैं कि लाहौर जैसा शहर हो और उसमें ऐसी हरकतें हो रही हों, पेट्रोल बम बरसाए जा रहे हों, तशद्दुद किया जा रहा हो, क्या जहन में आता है? देखिए फैज़ी साहब, इसमें मैं आपको गुजारिश करूँ कि खान साहब पहले तो इख्तियार में आए, उन्होंने एक शर्त लगाई कि मैं एक तो मुस्लिम उम्मा का मैं लीडर हूँ और जनाब इतने कॉन्फिडेंट थे कि मुझे अगर कोई निकालना चाहता है तो आए। उसके बाद जी आया कि नो कॉन्फिडेंस, वो लीगल वे में एक चीज़ आई। उसके बाद कहने लगे कि मुझे फ़लाँ आदमी नहीं बचा रहा, मुझे ये आदमी नहीं बचा रहा। फिर पता चला कि जब वो नो कॉन्फिडेंस वोट पेश हुआ, खान साहब बाहर आए, उन्होंने एक जेब से ख़त निकाला, ये जी ख़त ले लें। ये ख़त ने मुझे जो है वो उन्होंने मुल्क को स्टेक पे रखा, उन्होंने हमारे ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। अच्छा, कुछ दिन के बाद ख़ुद ही कहने लगे नहीं जी इस ख़त की कोई अहमियत नहीं है, ये ऐसे मुझे एक बंदे ने, एक इंडिविजुअल ने मुझे निकाला है क्योंकि बस वो मुझे नहीं पसंद करते थे और उसका नाम फलाना है। उसके बाद बात ये है कि वो उनकी जो पार्टी है, अभी जो ये शिद्दतें, हिद्दतें और जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऑडियोज़ आ रही हैं, उसमें एतराफ़ किया जा रहा है कि पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, बंदे मर जाएंगे, पुलिस वाले भी मर जाएंगे। इस एतराफ़ के बाद हम बाहर क्या मुंह दिखाएंगे जो उम्मत मुस्लिमा के हम लीडर बने हुए हैं? देखिए जी, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो हम इस्लाम का नाम लेते हैं, उनकी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है, जो इंसाफ के लिए कहते हैं कि हम लड़ रहे हैं। अगर वो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं तो आप मुझे बता दें, आपको जब कोर्ट बुला रहे हैं तो आप जाएं, उनको फेस करें। आप खुद जवाब दे नहीं है, ये कानून है तो दूसरों के लिए है, उनके लिए, खुद के लिए, खान साहब के लिए कुछ नहीं है, वो सबसे ऊपर हैं। अगर जैसे अभी आपने दिखाया कि बीबीसी के नुमाइंदे ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जंगल का कानून। भाई पहले आप खुद कहते थे कि ये कोड हैं जिनके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और इन्होंने फलां लीडर के लिए अच्छा फैसला दिया। वही कोड्स हैं जो अभी आपके देखें, इस वक्त मुल्क की इकानमी की आप कंडीशन देखें और आपकी स्ट्रगल देखें। इस वक्त आपके साथ IMF के भी टर्म्स एंड कंडीशंस में, और जो वर्ल्ड से लोग अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आए, कोई पैसा, वो ये देख के आएंगे कि लाहौर जैसे शहर में इस तरह से आग जलाई जा रही है। बताया जा रहा है, खुद उनके जो पेड ट्विटर और यूट्यूबर और वो जो उनके सोशल मीडिया, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे टेररिस्ट भी बैठे हुए हैं, सुइसाइड बम्बर भी आ गए हैं। यहाँ तक थे वो साहब, यहाँ तक कह देना कि जी हेलीकॉप्टर भी आएगा तो उसका भी इलाज है हमारे पास और अब कोई बच के नहीं जाएगा। व्हाट इज दिस? ये कोई बनता है? और खान साहब जो दावेदार हैं, जिनकी तकरीरें ही ख़त्म नहीं होती और उसके वाज ही नहीं ख़त्म होते, घंटों घंटों खिताब फरमाते हैं, लेकिन इन चीज़ों से तो मना नहीं करना चाहिए उनको। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि जैसे उन्होंने ऑपरेशन करते थे रद्दुल फसाद, और जैसे इस टाइप के जो इस तरह से ये ऑपरेशन होना चाहिए। रिट ऑफ स्टेट को मेंटेन करना चाहिए, कोई भी हमारी रियासत को चैलेंज ना करे। और इस तरह से लाहौर जो इस वक्त सबसे अच्छा शहर है, जहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है, जहाँ पे ग्रोथ इकानमी भी हो रही है, कराची से भी बेहतर मैं समझता हूँ इस वक्त जो बिजनेसमैन है वो प्रेफर करता है लाहौर। अगर आप लाहौर को इस तरह से बना देंगे तो फिर तो जो आपके पास इस वक्त इकानमी है वो भी आपकी बैठ जाएगी। तो रियासत को चाहिए कि विद फिल फॉर रिट ऑफ स्टेट कायम करे और जो ऐसे सोशल मीडिया के इनके अपने पेड यूट्यूबर्स हैं और बबलू हैं उनको पकड़े
اور ان سے پوچھے کہ بھائی کون کون سے ٹیررسٹ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ٹیررسٹ کہاں سے آ رہے ہیں اور ان کا آپ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، اس کے اوپر کیسز بننے چاہیے. کیسز بننے چاہیے. تو صاحب یہ بتائیے، جب ہم نے دیکھا کہ اگر ہم جینون بات کریں، وہ کسی پہ بھی تنقید ہو رہی ہو، مثبت تنقید تو ہونی بھی چاہیے، میں حکومت وقت پہ بھی کرتا ہوں، لیکن جب ہم ان کے حوالے سے بات کرتے ہو تو فٹافٹ یہ ہمارے اوپر جو الزام لگا دیتے ہیں اور جو پھر یہ کرتے ہیں. فیض صاحب الزام تو لگا لیں، وہ تو مطلب چھوٹی بات ہے، وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ ہماری پکچرز، ہماری چیزیں، ہماری اگر ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں. یہیں سے بات شروع کریں گے. ہمارے ساتھ آئی جی اسلام آباد جناب ڈاکٹر اکبر ناصر خان ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، بڑا کچھ دیکھ لیا ہم نے، آپ کی عدالت میں جو آپ نے فرمایا وہ بھی سنا ہم نے، لیکن اب چونکہ خان صاحب آ رہے ہیں تو ساری کچہری جو ہے، پورا علاقہ ہی جو ہے، وہ بندہ کوئی نہیں جا سکے گا. آواز کٹ رہی ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں جی کہ صبح خان صاحب تشریف لا رہے ہیں اسلام آباد، تو کیا انتظامات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، اور پورا علاقہ ہی ایک بندے کے لیے، باقی بندے جا ہی نہیں سکیں گے، یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے جی، جو عدالت کے احکامات ہیں اس کی روشنی میں ہمیں ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ ہم نے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک رکھنا ہے اور اس کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے اور تمام انتظامات کرنے. اسی طرح یہ ذمہ داری ان پہ بھی ڈالی گئی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو انہوں نے مینٹین کرنا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایک وجہ بنتے ہیں، جو کہ آج بھی آپ نے دیکھا اور پہلے بھی دیکھا جی. تو میرا خیال ہے دونوں طرف ذمہ داریاں عائد ہیں، اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں بحسن پوری کریں گے، اور ان سے بھی یہ توقع ہے کہ اور ان کے ساتھ کہ وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. یہی ایک واحد طریقہ ہے جس سے تمام لوگ جو اسلام آباد کے رہنے والے ہیں، اسلام آباد آتے جاتے، ان کی زندگی کو، ان کی املاک کو تحفظ کی ضمانت دی جا سکتی. جی ڈاکٹر صاحب، ٹریک ریکارڈ اگر دیکھیں عدالتوں میں جانے کا، اسلام آباد میں بھی وہ آئے تھے اور جس طرح گیٹ اکھاڑے جا رہے تھے اور اندر شور و غوغا تھا، یہ سب کچھ دیکھ کے کیا آپ کے انتظامات کیا ہیں اس حوالے سے؟ جو آپ نے کہا کہ ماضی کے ان کی جو طریقہ کار رہا ہے یا پچھلی مرتبہ جب وہ آئے تھے اور جو حالات ہوئے وہ ہم سب کے سامنے ہیں. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم اس پہ اچھے طریقے سے انتظامات کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ان کی ٹیم کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، چیف آف اسٹاف سے ہماری بات ہو رہی ہے. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں اور جو باتیں ہمارے درمیان ہو رہی ہیں اس پہ عمل درآمد ہوگا کہ ایک محدود تعداد میں لوگ اندر جائیں اور اپنے عدالت کا کام کر کے وہ غیر خوبی سے واپس چلے جائیں. اور جو ہی وہ اسلام آباد کی حدود میں آتے ہیں تو ان کی سیکورٹی کی بھی ذمہ داری لیں گے، اچھی طریقے سے وہ بھی کریں گے. جو قانون کا نفاذ ہوتا ہے یا تحفظ کی جو بات ہوتی ہے وہ دونوں اطراف سے مل کر ہوتی ہے. اگر ایک ہی طرف اس قانون پہ عمل درآمد نہ کرے یا اپنا فریضہ سر انجام نہ دے تو پھر کام ہو نہیں پاتا. لہذا ہماری توقع یہ ہے کہ یہ بہت سینئر، بہت میچور قانون دان بھی ہیں اور عوامی نمائندے بھی ہیں. سینیٹر شفیع صاحب ہمارے ساتھ راستے میں ہیں اور وہ جو باتیں کر رہے ہیں اور ہماری ٹیم کے ساتھ جو چیزیں طے پا رہے ہیں، امید ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی قسم کا وہ کام نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے امن عامہ کا خدشہ ہو. اللہ کرے آپ کی ہماری امید ہے اور یہ ہماری توقعات ہیں. عملی اس کا مظاہرہ ہمیں کل تقریباً 12 گھنٹے کے بعد آپ کو نظر آئی جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کتنے افسران، کتنے جوان جو زخمی ہیں اور شدید اس میں کتنے زخمی ہیں، اور ان کا مرال وہ کیسا ہے، اور یہ دیکھ کے کیا فیلنگز ہیں آپ کی اور آپ کے جتنے بھی رفقا ہیں، آپ کے جونیئرز ہیں؟ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں لاہور میں آپ نے دیکھا اور ان کی تصویریں بھی سب نے دیکھی ہیں، وہ اتنے اچھے خوشگوار مناظر نہیں تھے، لیکن ان سب کو یہ ضرور پتا تھا کہ یہ ایک ایسا ظلم اور تشدد کا مظاہرہ تھا جس کا جواب اس سے بڑھ کر دینا شاید ہمارے منصب کو زد نہیں دیتا. اس کے باوجود سب لوگوں کا مرائل بالکل ہے کہ انہوں نے قانون کی پاسداری کے لیے اور ایک عدالت کے احکامات کی تکمیل کے لیے یہ زخم اٹھائے ہیں. اور یہ اگرچہ اس پہ کسی کا بھی دل خوش نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہمارا حوصلہ بلند ہے کہ جو کام کیا ہے ہم نے وہ قانون. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر اکبر ناصر خان صاحب آپ کے وقت کا. تھیبو صاحب دیکھیں، پولیس والے سے تو ویسے ہی ہم کرتے ہیں کہ یار ذرا سی بات ہو جائے تو اس کے پاس تو ہے نا اختیار بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں،
لیکن یہ ویسے صبر کا مظاہرہ نہیں کیا ہے انتہائی. دیکھیں جی، میں تو کہتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کو سختی سے ہارڈ ہینڈ سے ٹریٹ کریں. دیکھتے ہیں یہ چور، وہ چور، یہ پیسے کھا گیا، کسی کے پاس آپ کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہی پولیس تھی جو آپ 35 کلو کسی کے گاڑی میں ہیروئن ڈال دیتے تھے اور پھر اللہ اور رسول اور ساری چیزیں بھی بیچ میں لے آتے تھے. اب وہ اتنے برے ہو گئے ہیں کہ آپ ان کے خلاف جو ہے وہ ان کو پتھراؤ کر رہے ہیں، ان کے اوپر آپ پیٹرول بم پھینک رہے ہیں. دیکھیں آپ نے وہ لاٹھیاں، وہ ڈنڈے، ڈنڈے. میں تو کہتا ہوں جی اس طرح سے تو پھر پولیس اپنی ویکنیس ظاہر کر رہی ہے. یہ کتنے لوگ ہیں، یہ میرے خیال سے کوئی باقی سارے یوٹیوب اور ٹویٹر اور فیس بک پہ ہیں، ان کے پاس کوئی 2000-2500 آدمی ہوں گے اور ان کو پولیس کو سختی سے ہینڈل کرنا چاہیے. اگر یہ ہو کہ جنہوں نے ہمارے بچوں کو، جوانوں کو شہید کیا، زخمی کیا، حملہ آور ہوئے اور ملک کی بدنامی کا باعث بنے، مذہب کی بدنامی کا باعث بنے، اب اگر ان لوگوں کو یہ ساتھ رکھیں اور وہ ان کا آگے حصار باندھیں تو یہ بھی کیا صریحاً ہماری قربانیوں سے بے وفائی نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو ہر بات پہ کہتے ہیں کہ جی یہ میں نے یو ٹرن لے لیا. مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ دن کے بعد یہ جو دہشت گرد ان کے ساتھ گھوم رہے ہیں یہ ان کے لیے بھی کہیں گے کہ یہ میں نے یو ٹرن لے لیا، یہ ٹھیک نہیں تھے. اچھا پھر خود خان صاحب سے جب بھی ہم نے بھی کبھی بات کی تو وہ یورپ کو بھی سب سے اچھا جانتے ہیں، وہ مدینہ کی ریاست کو بھی مجھ سے بہتر یورپ کو بھی کوئی نہیں جانتا، میں ویسٹ کوسٹ بہت. بھائی تو یہ آپ کے پاس 60% یوتھ ہے اور اس یوتھ کو آپ نے کس کام پہ لگایا ہوا ہے؟ آپ دیکھیں اگر ہم کسی بھی دشمن سے بھی کوئی چیز سیکھ سکتے ہیں، پڑوسی ملک کا $150 بلین کا ایکسپورٹ ہے صرف آئی ٹی سیکٹر میں. ہمارے پاس 60% یوتھ ہے، ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، آپ نے ان کو لگا دیا ہے فیس بک اور باقی چیزوں پہ کہ بیٹھ کے اور اپوزیشن کو گالیاں دیں. ان کو آپ یوٹیلائز کریں. ایسے لوگوں کو میں تو کہتا ہوں کہ ریاست بہت سخت طریقے سے ان کو ٹریٹ کرے کہ جو ہمارے یوتھ کو خراب کر رہے ہیں. اچھا ویسے زیبر صاحب، آپ کے کراچی سے پی ٹی آئی کے کئی ایم این ایس تھے، ایم پی ایس تھے، تو وہاں وہ کروڑ نوکریوں میں سے کوئی نوکریاں اس سے آئی ہیں کراچی والوں کے؟ اور وہ جو گھر بننے تھے لاکھوں، کتنے بنے کراچی میں؟ وہ گھر بھی تھے، کروڑ نوکریاں بھی تھے، پھر 1100 ارب کی جو ہے وہ کراچی میں خاص طور پہ ڈیولپمنٹ بھی ہونی تھی. وہ بار بار آتے بھی تھے. پھر وہ پرانے ٹریک جو بنے ہوئے ہوتے تھے ریلوے کے، وہ آ کے ان کو دوبارہ انوگریشن کر کے چلے جاتے تھے. پھر جب ہم سوال پوچھتے تھے کہ بھائی یہ ریلوے والا کہاں ہے، اچھا نہیں یہ ابھی بنے گا. اور وہ نوکریاں ابھی ہم لائیں گے، وہ سمندر میں سے ابھی ہم نے نکالا ہے اور آپ کو بتا دیں گے، بس 2 دن رک جائیں. اور اس کے بعد جو سمندر سے نوکریاں نکلیں گی پھر کچھ دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھائی ان منسٹروں کو تو وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا تھا. اور یہ ایکسپلوریشن تو روٹین میٹر ہے. اور اگر کوئی آپ ان سے بات کریں تو آپ چوروں کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ ڈاکوؤں کی سپورٹ کر رہے ہیں. مطلب وہ لاجیکل آرگومنٹس دینے کے بجائے وہ ہمارے اوپر ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ جی نہیں وہ آپ بس پیڈ ہیں، آپ بس لفافی ہیں. مطلب اگر سیدھا سوال کریں تو آپ چور ہیں. مطلب انہوں نے ایک بدتمیزی کیا، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں. اور ہمارے جو نوجوان نسل کو انہوں نے ایک بیہودے کے اوپر پہ لگا دیا ہے کہ ہماری سوشل میڈیا پہ خواتین جس طرح سے آپ نے سر خود دیکھی ہوں گے، آپ اتنے سینئر صحافی ہیں، وہ جو آ کے بچیاں ہماری بہنیں ہی ہیں، وہ جو آ کے گالیاں دیتی ہیں اور وہ کس طرح سے اپنے آپ. تو یہ مطلب مدینے میں ایسا ہوتا تھا. لیکن زیبر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جس قسم کے لوگ تیار کر لیے گئے ہیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بینگ اے میڈیا پرسن آپ کیا کر سکتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے، اور بحیثیت مجموعی کس طرح سرا پکڑیں گے کہ ٹک جاؤ بیٹھ جاؤ یار، کچھ ملک کا بھی سوچ لیں کچھ اپنے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو نیلسن منڈیلا جالی ہے نا، آپ اس کو اندر کریں. یہ نیلسن منڈیلا بھی اپنے آپ کو کہتا ہے، پھر کہتا ہے ابھی تو میں کہتا ہوں مجھے ابھی لے جائیں کیونکہ ابھی تو موسم بھی ٹھیک. بھائی 27 سال جیل میں رہنے والا نیلسن منڈیلا تھا. اس 27 سالوں میں 2700 جو ہے وہ موسم میں آئے ہوں گے، ہر مہینے ہر دن ہر موسم ہوگی، سختی گرمی. تو آپ اپنے آپ کا کلیم اتنے بڑے لیڈر، میں کہتا ہوں اس کو سیدھا کریں.
باقی اس کے بندے جو یہ جو یوٹیوبر اور باقی جو اس کے سوشل میڈیا والے ہیں وہ خود ہی سیدھے ہو جائیں گے، اور یہ ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں، لیکن ان کے اندر اتنا زہر سا اگل دیا ہے۔ ابھی میں ایک ورکشاپ ہم کر رہے تھے تو ایک لیڈی تھی، وہ جرمنی سے آئی تھی، اس نے مجھے کہا بھائی ہم بڑے فیڈ اپ ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں کہہ رہی؟ وہ تو پہلے تو یہ تھا کہ ہم پاکستانی بیٹھ کے انڈین کو جو ہے وہ افورڈ کر رہے ہوتے تھے وہ ہمارے، اب یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی والے ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، نہیں یہ پی ایم ایل این والے ہیں، یہ چور ہیں، آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ باقی لوگ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں پاکستانی؟ یہ ویسے آپ جنون بات کر رہے ہیں، میں نے دیکھا امریکہ میں، کینیڈا میں ایک عرصہ میں نے گزارا، تو وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ اس سے پہلے جماعت اسلامی والے آ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی والے ویلکم کر رہے ہیں، نون لیگ والے ویلکم کر رہے ہیں، کاف لیگ والے ویلکم کر رہے ہیں، پختون ہیں، بلوچی ہیں، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، سارے اکٹھے۔ بلیو می، جب سے خان صاحب نے حالانکہ ایئرپورٹ پہ گرفتار بھی ہوئے، وہ کسی دن پھر بات کریں گے، پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے، تو وہاں کے ایسا کلچر پیدا کر دیا کہ وہ آپس میں ہی ملنے سے گئے ہیں، اور آپس میں وہ جو ایک رکھ رکھاؤ تھا، وہ سارا کچھ تھا، وہی ختم ہو گیا۔ سب سب آتے ہیں واپس آپ کی طرف میں آتا ہوں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب راؤ اجمل خان ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہے۔ السلام علیکم راؤ صاحب۔ وعلیکم السلام جناب راؤ صاحب، یہ لاہور میں جو ہو رہا ہے، پیٹرول بم گرائے جا رہے، پھینکے جا رہے ہیں، پولیس والے بھی زخمی کیے جا رہے ہیں، اور یہ شدتیں اور یہ حدتیں، اور اس میں پھر یہ افسوسناک تڑکا کہہ لیں کہ جس طرح کالعدم تنظیموں کے لوگ اور سزا یافتہ اور دہشت گردی سے وابستہ وہ لوگ بھی اب سامنے آ رہے ہیں، کتنے جائے گا مسئلہ؟ میں آپ سے گزارش کروں جی، I've been in politics from last 35 years، لیکن مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ جو پولرائزیشن اس وقت ہے، جو سوسائٹی میں ایک بانڈنگ تھی، جو چھوٹے بڑے کی تمیز تھی، جو ادب و احترام تھے، جو سیاسی ایک دوسرے کا لحاظ تھا، وہ انفارچونیٹلی میں بھی کیونکہ پچھلے 10 سال سے اسی ہاؤس کا حصہ تھا جس کے عمران خان صاحب حصہ تھے، لیکن سر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، کوئی ٹریری بینچ کا ہو یا اپوزیشن بینچ کا ہو، کہ آپس میں شیک ہینڈ بھی نہ کرے۔ تو دس گائے از سو اسٹبن گائے کہ ہمیں ساری سوسائٹی کو اتنا زیادہ ایک دوسرے کے خلاف کر دیا گیا، بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی ہے، بچے آپس میں اپنے بزرگوں سے اپنا کندھا آگے کرنے کے لیے تیار نہیں، لوگ جو ہے آپس میں اداروں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اور انفارچونیٹلی میں تو یہ کہوں گا کہ انتقام کھانے پتہ نہیں کس ملک پاکستان کے کس خاندانوں کا، کس جوانوں کا، کس میرے بچیوں کا جو فیوچر ہے اس کو داؤ پہ صرف اپنی ذات کے لیے لگا دیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب سن 1985 سے لے کے بسا اوقات بہت سارے ایپیسوڈ کے ساتھ گزرے، 99 والا بھی گزرا، پھر اپنا ہمارا 2017 والا بھی گزرا، لیکن اس قسم کی تلخی اداروں میں اور اس میں نہیں پیدا ہوئی۔ صحیح، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ راؤ صاحب اب حکومت بھی آپ کی ہے، اگر خلاف قانون بھی چلا جا رہا ہے اور ایسی حرکتیں سامنے آ رہی ہیں تو اس پہ ریاست کی جو ریٹ ہے وہ تو آپ لوگوں نے ہی برقرار رکھنی ہے نا جی۔ سر میں گزارش کروں، پھر بھی کتنے حوصلے والے لوگ ہیں کہ جنہوں کے 200 کے قریب پیشیاں بھگتی، جنہوں نے بہت سارے ہمارے اسٹالورز نے فیس کیا، اور بہت سارے شہزاد اکبر جو ہے وہ اس ایپیسوڈ میں آئے، بہت سارے لوگوں نے سکرو کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ تلخیاں کبھی اس نوبت تک نہیں آئی۔ افسوس ہے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان، اللہ تعالیٰ اس پاکستان کا محافظ رہے، جس طرف خان صاحب لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو، یہ بہت خطرناک ایک ایپیسوڈ ہے، اور اس ایپیسوڈ کے ساتھ ہر ادارے کو اپنی ذمہ داری کا لحاظ رکھنا ہوگا اور اس ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا۔ اچھا جی راؤ صاحب، بحیثیت مجموعی ممبر و محراب سے لے کے اور عدالت سے لے کے جرنلسٹ سے لے کے ہر ایک سے لے کے، اور جو بھی شخصیات ہیں، وہ پولیٹیشنز ہیں، وہ پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ جس بھی شعبہ زندگی سے ہیں، بحیثیت مجموعی کس طرح ہم یہ نفرتیں، یہ حدتیں شدتیں کم کر سکیں گے؟ ہر ایک کو کیا کیا کرنا چاہیے؟
جب تک ہم پالیٹیشین اپنی اصلاح نہیں کریں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کریں گے، اس ملک کے لیے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے کسی ایک ایجنڈے پہ نہیں آئیں گے، اس وقت تک میرا اپنا یہ مے بی آئی ایم رانگ کہ یہ کسی یہود و نصارہ کے ایجنڈے پہ ہے اور اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اس پاکستان کی مزید تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ نہیں تو راؤ صاحب اس پہ تو آغا شورش کشمیری ہوں، اس پہ ڈاکٹر اسرار مرحوم ہوں، اس پہ حکیم سعید شہید ہوں، اس میں صلاح الدین شہید ہوں، اس میں مجید نظامی مرحوم ہو، وہ تو ایک عرصہ پہلے یہ کہہ گئے سارا کچھ، بلکہ آج سے 60-70 سال پہلے آغا شورش کشمیری لکھ کے چلے گئے کہ یہ سازش ہے اور یوں ہوگا۔ ابھی بھی ہمیں کسی چیز کا انتظار ہے اس حوالے سے؟ نہیں سر، میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ کسی بھی جماعت کا کوئی کارکن ہوگا، کسی بھی ایفیلیٹڈ جماعت سے ہوگا، کوئی بھی اس کا لیڈر ہوگا، کوئی بھی اس کا کارکن ہوگا، ہمیں عدم برداشت کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ کرنا ہوگا، ہمیں انتقامی سیاست کی نفی کرنی ہوگی۔ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو یہ ادارے اسی طرح ہمیں استعمال کرتے رہیں گے۔ میری گزارش ہوگی ہر فورم پہ، ہر جماعت سے، ہر قائد سے کہ آپس میں مل بیٹھ کے اس ملک کی ترقی کی طرف، اس ملک کی بہتری کی طرف، اس ملک کے معاشی نظام کو بہتری کی طرف ہمیں ایک دفعہ مل بیٹھ کے کام کرنا ہو۔ اللہ کرے یہ امیدیں بھر آ جائیں اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جائے۔ کبھی بھی سر، کبھی بھی کی چیزیں امید ختم نہیں ہوتی، اور امید اس چیز کا نام ہے کہ معاشرہ قائم رہے گا، اور معاشرہ قائم رہے گا تو پاکستان قائم رہے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ راؤ صاحب آپ کے وقت کا، تھینک یو ویری مچ۔ جی طیبور صاحب دیکھیں، ابھی جس طرح کہہ رہے ہیں سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را بیٹھ جائیے۔ شہباز شریف صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر بھی یہ بات کہی، وزیر اعظم بن کے بھی یہ بات کہی، مساق معیشت کی بات کی، وہ ہاتھ میں لانے سے ہی دور ہو جاتے تھے۔ کون لائے گا خان صاحب کو؟ نہیں، خان صاحب کو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ خان صاحب کو کوئی لانے کی ضرورت ہے، نہ خان صاحب آئیں گے۔ خان صاحب کو وہی جو اس کو پہلے جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہوتے تھے، جو آج بھی اس کو خراب کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ اور خان صاحب کو اگر اقتدار میں خود ہے، اگر خود پرائم منسٹر ہیں تو سب صحیح ہے، باقی سارے چور ہیں۔ اگر خود باہر ہیں، خود کے اوپر کیسز آ جائیں، خود ہار گڑی چوری کریں تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر دوسروں کے اوپر کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، صرف ایلیگیشن ہے، اس ایلیگیشن کے اوپر پورے کے پورے دنیا میں آپ تماشا بنایا ہوا ہے۔ آپ کے پاس سب سے زیادہ جو ریمیٹنس ہیں وہ $32 بلین کے باہر والے لوگ بھیجتے ہیں۔ آپ اگر اس طرح سے ٹریٹ کریں گے باہر کے لوگوں کو، اس طرح سے آپ فیڈ کریں گے کہ وہ آپس میں، تو آپ کو کوئی نوکری دے گا؟ آپ کو کوئی ریکروٹ کرے گا؟ آپ کہے گا یار کسی بنگالی کوئی رکھ لیں، سری لنکن کوئی رکھ لیں، انڈین کوئی رکھ لیں، دوسرے کوئی رکھ لیں۔ یہ پاکستانی آتے ہیں، پتہ نہیں ان کا کوئی آپس میں مسئلہ ہے، کوئی خان کوئی نواز شریف کو اس کے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے، ہمارے پاس جو یوتھ ہے ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، ہمیں اس کو۔ اچھا مجھے ایک بات بتا، آپ جس طرح بات کرتے، دیر از نو ڈاؤٹ کہ آئیڈیل تو صورتحال یہی ہونی چاہیے، لیکن یہ جو کہتے تھے کہ لوگ لائن میں لگے ہوں گے پاکستان کا ویزا لینے کے لیے اور اتنی زیادہ قدر و منزلت بڑھ جائے گی، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستانی پاسپورٹ جلاتے ہوئے دکھائے گئے ان کے کارکنوں کو، تو وہ بہت زیادہ تذبذب کا شکار نہیں ہو گئے جو اوورسیز پاکستانی ہیں؟ اچھا، اتنے بڑے بڑے خواب دکھا دیتے ہیں اور لوگ جو ان کے پاس کچھ جو سوشل میڈیا کے جو یوٹیوبرز ہیں اور جو کچھ ان کے اپنے ہیں، وہ اس طرح سے ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح سے، اور اس کے لیے بھی ہمیں بعد میں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کمپنیز خریدی ہوئی ہیں۔ یہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما محترمہ ناز بلوچ ہیں۔ السلام علیکم ناز بلوچ صاحبہ۔ السلام۔ ناز بلوچ صاحبہ، جو لاہور میں ہم نے دیکھا ہے جس طرح پیٹرول بم اور پھر اب تو وہ دہشت گردی میں مبینہ طور پہ اور بلکہ براہ راست ملوث جو لوگ ہیں وہ بھی شیلڈ بن رہے ہیں، وہاں جو ہے جتھے اکٹھے ہو چکے ہیں، یہ کیسے ٹیکل کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جتنا ایک اپنا پروپیگنڈا کا طریقہ کار ہے، ایک پروپیگنڈسٹ پولیٹیکل پارٹی جو بن چکی ہے،
उससे इन्होंने माशरे में नफरत और पोलराइजेशन की बुनियाद रखी है, वो इतनी खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है कि इंतजार, शिद्दत पसंदी और उसके अलावा जो है आपने देखा जिस तरह से खौफनाक अंदाज से पेट्रोल बम जो है वो गए और वाटर कैनन को आग लगाया गया, 65 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को जख्मी किया गया, DIG के ऊपर तशद्दुद किया गया, यानी कि कानून नाफिज करने वाले हमारे जो इदारे हैं उनके एहलकारों को उनके ऊपर हमलावर होकर जितों ने जत्था बजदार की एक जत्था था, जो लोग थे उन्होंने जिस तरह से कानून को अपने हाथों में लिया, उसकी मैं समझती हूँ ऐसे खौफनाक रवैये की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी का जो वर्कर होता है वो तो अपने लीडरशिप की बात के ऊपर उसके साथ खड़ा होता है, वो लेफ्ट और राइट सोचता, वो समझता है जो लीडरशिप कॉल दे रही है उसके ऊपर जो है मैंने जाकर करना है और बात के ऊपर जो अमल दरामद करना है। लेकिन ये लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े कड़े मुश्किल दौर और मुश्किल वक्त थे, जुल्फिकार अली भुट्टो का मुकाबला किया जा सकता, आज ये अपना मुकाबलेबाजी करते हैं ना। मैं आपको बताऊं कि जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद किया गया एक आमिर डिक्टेटर के दौर में, उसके बावजूद भी शेख मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने यहाँ पे गिरफ्तारियां जब हुई तो गिरफ्तारी पेश की एक खातून, बहादुर खातून होकर, ये जानते हुए कि उनके वालिद का जो है वो अदालती कत्ल हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने उन्हीं जेलों में जाना पसंद किया, लेकिन उन्होंने अपने वर्कर को नहीं कहा कि तुम जेल भरो और मुझे जेल से बचाओ। एक बहादुर औरत होकर उन्होंने मिसाल कायम की। फिर आपने देखा आसिफ जरदारी साहब ने 11 साल जेल काटी, और अब भी जब PTI की हुकूमत थी तो उस वक्त अपोजिशन के तमाम लीडरान को एक एक करके पकड़ के बक्सर बंदों में डाल के जो मीडिया ट्रायल किया जाता था, और जो एक इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला 3.5 साल किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने किसी ने भी जो है ना ऐसा रोना सोया जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि PTI की लीडरशिप रो रही है। तो कानून, और ये इमरान खान तो खुद कहा करते थे कि ये अमीर के लिए और ताकतवर के लिए कानून और गरीब के लिए और होगा, तो इंसाफ का काम कैसे चलेगा। तो आज साबित इन्होंने कर लिया कि ये तो बहुत ताकतवर है, ये तो बहुत वाकई में ताकतवर है, क्योंकि ये तो ना कानून को मानते हैं, ना ये पुलिस को मानते हैं, ना ये किसी जो है वो अदालती हुक्मनामे को मानते हैं, ना ये किसी वारंट को मानते हैं, और जो जी चाहता है ये वो करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये जो एक प्रेसिडेंट उन्होंने सेट किया है, कि आने वाले वक्त में बहुत खौफनाक जो असरात होंगे। अच्छा नाज बलोच साहबा, खौफनाक तो होंगे, कैसे मिनिमाइज करेंगे इन हिद्दतों को, इन शिद्दतों को, इस पोलराइजेशन को, क्या तरीका करना क्या चाहिए बहसियत मजमूई? आज मेरा क्वेश्चन भी यही है, वो मीडिया हो, वो पॉलिटिशियंस हो, वो पार्लियामेंटेरियंस हो, वो उलमा हो, वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो जज हो, वो जर्नैल हो, जो भी शोबा ज़िंदगी है, क्या करना चाहिए मिल के सबको? देखिए, मैं समझती हूँ ये जो सिचुएशन है इसमें तो बिल्कुल हम खुद भी चाहते हैं कि अदालतें जो है वो इंसाफ करें, और एक कानून के ऊपर अगर अमल दरामद नहीं होता तो उसके ऊपर तो अवाम तो हम जैसे जो पार्लियामेंटेरियन हैं हम तो अदालतों की तरफ देखते हैं, क्योंकि इन्हीं इमरान खान ने जब डिसॉल्व की थी गैर आईनी तो फिर हमने अदालतों ने इंसाफ किया, तो हम तो और देखिए इससे पहले ऐसा भी हुआ कि 3 मिनटों की सजा के ऊपर वज़ीर आज़म जो है वो तक मैच हुए, तो अदालत के फैसले हमने हमेशा माने, और आज भी हम अदालतों की तरफ कि अदालती फैसले हो और लोगों को इंसाफ मिले, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में कोई ये रियासत से दाव लेने की जो है हिम्मत ना करे, ये लोगों को बरगलाने वाले काम न करे। अब देखिए ना कि एक वर्कर होते हैं वो तो बेचारे बाहर खड़े हुए होते हैं, अपने पार्टी की लीडरशिप को अंदर छुपा के रखा हुआ, और बाहर वर्कर खड़े हुए होते हैं, उनकी जानों की हिफाजत करने की बजाय अगर एक अपने आप से बाहर निकल रहा, वो कहते हैं कि सिर्फ मेरी जात से बाहर गए कोई बात नहीं होगी। अच्छा नाज बलोच साहबा, मैं एक क्वेश्चन ज़रूर करूंगा। मैंने ये देखा है कि माजी में मैं 31-32 साल से जो जर्नलिज्म में हूँ, बड़े जलसे, बड़े जुलूस, मोहतरमा को भी देखा, नवाज शरीफ साहब को भी देखा, खान साहब को भी भुगता, लेकिन
پہلے یہ ہوتا تھا کہ خواتین کسی بھی جماعت کی ہوتی تھیں وہ اپنی جماعت سے لائل تو تھیں، جذباتی بھی تھیں، لیکن پھر بھی وہ مستقبل جو بچوں کا تھا اس کے حوالے سے ہم آواز ہو جاتی تھی۔ اب ہم آڈیوز دیکھ رہے سن رہے ہیں جس میں محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہ پیٹرول بم کا بھی اعتراف ہو رہا ہے، اس میں خواتین کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک زمان پاک پہ وہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو کیا لگتا ہے کہ خواتین کو تو بہرحال میرا خیال ہے ایک مامتا کا جو اس میں ایک چیز ہوتی ہے اس کو تو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے نا؟ دیکھیں بالکل میں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا بہت قریبی کردار ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی تو قائد اعظم محمد جناح کا ساتھ جب محترمہ فاطمہ جناح نے کیا تو انہوں نے اپنے رویے سے خواتین کو سیاست میں آنے کے لیے جو ہے قائل کیا۔ ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جب سیاست دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے اچھے انداز سے، اپنے رویے سے، ٹالرنس سے اور ریسپیکٹفل بیہیویئر کے ساتھ، بہت ہی احترام والا رویہ ان کا ہمیشہ ہوتا تھا۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ بی بی شریف کسی کو جو ہے بلو دا بیلٹ کی بات کریں کسی کے بارے میں، اور ان کا رویہ جو تھا وہ اتنا ایک پازیٹیو مثبت رویہ تھا کہ ان کو دیکھ خواتین آج تک سیاست میں جو ہے دنیا بھر میں خواتین سیاست میں جو ہے آتی ہیں اور کہتی ہیں انسپریشن لیتی ہیں ان سے۔ تو آج جو ہے افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ آج جو پی ٹی آئی نے ایک رویہ اختیار کیا ہے، جو ایک انہوں نے اپنے طوفان بدتمیزی کا سلسلہ جاری کیا ہے، یہ بڑا مایوس کن ہے۔ یہ جو ہماری مائیں اور بہنیں پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتی ہیں، پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنا یہ جمہوری حق ہے، لیکن کم سے کم اپنا رویہ، اپنا بیہیویئر، اپنا کانڈکٹ وہ اتنا گریسفل رکھیں کہ آپ کو دیکھ کے لوگ انسپائر ہوں، نہ کہ آپ سے جو ہے نا وہ غلط زبانی اور بد زبانی اور بد تہذیبی اور بد اخلاقی کا غلطی ہم پروموٹ نہ کریں۔ یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے گریسفلی کیری کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میری تمام جتنی جو خواتین ہیں، چاہے اس کا تعلق کسی پی ٹی آئی سے کیوں نہ ہو، ان کو بھی میرا یہ میسج ہے کہ برائے مہربانی اس طرح سے جو ہے وہ گالم گلوچ کی سوشل میڈیا کے اندر بھر بھر کے گالم گلوچ کی جو دینا شروع کر دیتی ہیں، کسی کو بھی یہ رویہ نہ اپنائیں۔ اپنا کنڈکٹ جو ہو وہ ایک ایسا گریسفل کنڈکٹ رکھیں کہ لوگ آپ سے انسپائر ہوں، نہ کہ لوگ آپ سے خوفزدہ ہوں، آپ کی زبان سے خوفزدہ ہوں، آپ کی باتوں سے خوفزدہ ہوں۔ اس وقت لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ لوگ کہیں پر پی ٹی آئی کا جھپا دیکھیں تو لوگ اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھاگ کے چھپنے کے لیے سیف جگہ پر تلاش کرتے ہیں۔ لیکن وہ تو بہادری سمجھتے ہیں نا، وہ تو نازل سے بہادری سمجھتے ہیں، دیکھا ڈرا دیا ہم نے، دیکھا جو پھر وہ تو یہ سمجھتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں وہ انسان کیا انسان ہوا جس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں، جس کے ہاتھوں سے کوئی محفوظ نہیں۔ آپ مجھے بتائیے، دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں حقوق العباد سکھاتا ہے، ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ہم اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو یہ رویہ جو ہے ہمیں اپنانا پڑے گا، ہمیں اپنے رویے سے ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم ایک اچھے انسان تو کم سے کم بن جائیں، ہم اپنے معاشرے کو بہتر یقیناً نازل صاحبہ بہت شکریہ، اچھے انسان تو بن جائیں۔ طیبہ صاحب کب بنے گے ہم اچھے انسان؟ دیکھیں جی بات یہ نا، ہمیں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ہیومن ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے۔ ڈیولپمنٹ مینس دی ڈیولپمنٹ آف ہیومن مائنڈ۔ اب ہمارے جو لیڈر ہیں جو کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی ریاست بنانے جا رہا ہوں، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہاڑ پہ گئے انہوں نے اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ میں آج سے میسنجر آف گاڈ ہوں۔ تو جب مکے میں لوگ آئے انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ میں میسنجر آف گاڈ ہوں۔ انہوں نے کہا یار یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتا، ایک کریڈٹ تھا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایک بہت بڑا کریڈٹ تھا، سچ بولتا، امانت میں خیانت نہیں، امانت میں۔ انہوں نے کہا جی اس بندے نے 40 سال میں کبھی جھوٹ نہیں، ابھی یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہے، مطلب ان کا ڈاؤٹ تھا لیکن ان کی سچائی۔ اچھا ہمارے جو خان صاحب ہیں وہ ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ یو ٹرن لینا بہت بڑے لیڈر کا کام ہے۔ مطلب یہ ایک طرف آپ مدینہ کی ریاست کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، سینٹ آف پاکستان کی گولڈن جوبلی، اس موقع پر 50 روپے کا یادگاری سکہ وہ جاری کیا گیا ہے، اور یہ 13.5 گرام تانبے اور نکل
के मुरक्कब को 30 मिलीमीटर गोल सिक्के की शक्ल दी गई है। चाहिए तो ये था कि हालात अच्छे होते मुआशी तौर पर तो बताते कि ऐवान बाला है क्या, 1973 का आइन है क्या, कौन सी तरामीम ज़रूरी हैं, इस मुल्क को मुआशरे की बेहतरी के लिए कौन से इक़दामात हमें लेने चाहिए, उठाने चाहिए, किसी तरफ चलना चाहिए। और सच्ची जो बात बताऊँ ना, जब चीन के सदर ने आना था और मुआहदे होने थे CPEC समेत दीगर, तब भी एहतजाज था। और अब जब गवादर एयरपोर्ट वो ऑपरेशनल हो रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तब भी दुनिया ये देख रही है पेट्रोल बम है और गालियाँ हैं, तशद्दुद है, अदम बर्दाश्त है, नीचा दिखाना है। कब रुकेगा ये सिलसिला? रमज़ान आ रहा है, उससे पहले भी दुआ हो सकती है। अल्लाह करे कि सिर्फ हम दिखावे वाले न रहें बल्कि अमलन वो कर सकें जिसका हमें कहा गया है। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।